करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारे से जो कुछ हम अल्लाह ताला की राह में देते हैं, अपनी हस्बे हैसियत देते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको कबूल और मंजूर कर ले। क्योंकि हर अमल करते हुए खा वो कितना ही अच्छा अमल क्यों ना करें, हम अपनी तरफ से अल्लाह की तरफ के लिए ज़रूर दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह ताला उसको कबूल करे और मंजूर करे। आगे हम देखते हैं कि शैतान क्या करता है। ये सारा कुछ वार शैतान का होता है। किस तरीके से? सूरह अल बकरा की अगली आयत, आयत नंबर 268 में हम देखते हैं, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अशैतान, शैतान, याइदुकुम, खौफ दिलाता है तुम्हें, अल फकरा, मुफलिसी का, व यअमुरुकुम, और वो हुक्म देता है तुम्हें, बिलफहशाई, फहश कामों का। शैतान तुम्हें मुफलिसी का खौफ दिलाता है और तुम्हें शर्मनाक बुखल का काम देता है, हुक्म देता है। ये सारा शैतान का चक्कर है, जो हम काम करते हुए एकदम हमारे दिल वो हो जाते हैं ना। वल्लाहु, और अल्लाह ताला, याइदुकुम, वादा देता है तुम्हें, मगफिरतन, बख्शिश का, मिनहु, अपनी तरफ से, व फضलन, और फजल का। और अल्लाह ताला तुम्हें अपनी तरफ से बख्शिश और फजल का वादा देता है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? रहमान और शैतान की हमें जंग नजर आ रही है। शैतान क्या करता है? मुफलिसी का खौफ दिला के गलत काम करने पे उकसा देता है हमें, जबकि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अपनी तरफ बख्शिश और फजल का वादा देते हैं। वल्लाहु, और अल्लाह ताला, वासिउन, बड़ी वुसअत वाला है, अलीमुन, सब कुछ जानने वाला है। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत की दो सिफात जो हैं, और अल्लाह ताला बड़ी वुसअत वाला और सब कुछ जानने वाला है। इस आयत के कॉन्टेक्स्ट में हम इन दोनों सिफात को देखेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत की जो भी सिफत आएगी आयत के हवाले से, वो आयत के लिए एक मैसेज होगी। उसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी सिफात के जरिए वो चीज हमारे ऊपर वाजे करेंगे, आश्कार करेंगे। तो अशैतान, ये आ गया हमारे पास, इसम आ गया हमारे पास। अल से में पता चल रहा है मारफा इसम आ गया है, और ये मरफू इसम भी है। तो हम इसको मुब्तदा बनाएं, क्योंकि इसमें क्वालिटी से है ना। शीन ता नून भी आता है और शीन या नून भी आता है, दो इसके रूट वर्ड आते हैं, दोनों तरीके से इसको कहा जाता है। शैतान में यहाँ पे देख रहे हैं ना, अशैतान, शीन तानून, शतन उनकी जमा है। ये जमा कर होके इसलिए आया है कि शैतान कोई एक नहीं है, शैतान का भी पूरा कुंबा है, पूरी फौज है। और ये सरबराह है एक, जिसको हम कहते हैं ना, जो इब्लीस था, जो जिन था, ये सरबराह है अपनी कौम का। याइदुकुम, खौफ दिलाता है तुम्हें। याइदु यहाँ पर देखेंगे फेल है मुजारे का, वाहिद मुजक्कर गायब का सीगा है। सो खौफ दिलाता है तुम्हें, याइदुकुम, यहाँ से जुमला फेलिया शोगा कुम मफूल आ रहा है इसके साथ जुड़कर। शैतान खौफ दिलाता है तुम्हें, अल फकरा, मुफलिसी का, गुर्बत का। अच्छा, पहले हम देखेंगे याइदुकुम, यहाँ पे दो मायनों में आ रहा है। एक तो हम देखेंगे ना, नीचे भी इन दोनों को अलग अलग वजाहत करेंगे। वो खौफ दिलाता है तुम्हें, अल फकरा, मुफलिसी का, गुर्बत का। मफूल आ गया फेल के लिए, दो मफूल आ गए, एक कुम मफूल हो गया और एक ये मफूल हो गया। व यअमुरुकुम, और वो हुक्म देता है तुम्हें। अब यहाँ पे भी जो हम देखेंगे ना, वाव हरफ आतफ के जरिए यअमुरु, फेल अमर, फेल मुजारे का सीगा आ गया, जमा मुजक्कर गायब का, यअमुरु, हुक्म देता है, कुम, तुम्हें। ये फिर एक यहाँ से जुमला फेलिया, फेलिया शुरू हो रहा है, फेल मुजारा, वाहिद मुजक्कर गायब का सीगा, और तुम इसके साथ मफूल की जमीर जुड़कर आ रही है। वो हुक्म देता है तुम्हें, बिलफहशाई, फहश बातों का, बेहयाई का। भी हरफे जार है, अल्फहशाई मजरूर हो गया है, फाहाशीन। फाहाशीन को अगर हम देखें ना, तो ये भी मतलब बड़ी वजाहत के साथ आया है कि ये बेहयाई है। ये हर वो गलत काम, हर वो बुरा काम जो है ना, वो फहाशी, बेहयाई कहलाती है। जो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिससे मना किया है। कोई भी बुरा काम, वो कौली भी हो सकता है, वो फेली भी हो सकता है, यानी अमली भी हो सकता है। एक तो होती है ना खुली बुराई होती है, तो ये वही होती है जिसका सुनना भी बुरा लगता है, जिसका देखना भी बुरा लगता है। जैसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बेहयाई के अमरे कबी को जिना के साथ भी मुशाबा किया है ना, कि इतना बुरा है। तो कोई भी फहश काम है वो इसी तरह बुरा है। और हुक्म, या मुरुकुम, हमजा मीम रा, अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि
اللہ تعالی شیطان ہمیں برائی کا، فحاشی کا، غلط کام کرنے کا حکم دیتا ہے، اسی یا حکم دیتا ہے یا پھر ہمارے نفس کو ترغیب دیتا ہے۔ یہ ایک دونوں طرح آ سکتا ہے۔ ظاہر ہے شیطان ہمیں کسی بھی طریقے سے حکم تو نہیں دے سکتا نا، تو یہ ہماری نفس کی ترغیب کے معنوں میں بھی آپ یہاں پہ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس سے پہلے یہ جو الفقرہ ہے نا، یہ غربت ہے، ناداری ہے، اور فقیر سے اگر ہم دیکھیں تو یہ نکلا ہے، اسم فعل ہے، اور تنگ دستی، ناداری، مفلسی، محتاجی، زندگی کی بنیادی ضروریات کا پورا نہ ہونا۔ اس خوف سے انسان غلط کام کرتا ہے نا، کہ ہماری بنیادی ضرورتیں پوری نہیں ہوں گی، ہم مفلس ہو جائیں گے، غریب ہو جائیں گے۔ اور اسی اعتبار سے انسان تو کیا اگر دیکھا جائے نا، تو کائنات کا ہر ایک شے فقیر ہے، محتاج ہے۔ ہر ایک کسی نہ کسی جگہ پہ جو ہے نا، اللہ رب العزت کا محتاج ضرور ہے، لیکن شیطان ہمیں خوف دلاتا ہے اس محتاجی کا، جو ہم سے غلط کام کروا لیتا ہے۔ واللہ مبتدا، واو حرف عطف ہے، اللہ مبتدا ہے، یعیدکم۔ اچھا، اب یہ یہاں پہ ایک جملے کو ہم پورا ختم کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ الشیطان جو مبتدا تھا نا، یہاں سے لے کے اور یہاں تک اس کی خبر بن گئی ہے۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ تمہیں مفلسی کا خوف دلاتا ہے، تمہیں شرمناک بخل کا حکم دیتا ہے۔ یہ ایک جملہ اسمیہ پورا ہو گیا مبتدا خبر کے ساتھ۔ آگے دوسرا جملہ اسمیہ شروع ہوگا، واو حرف عطف ہے، اللہ مبتدا ہے، مرفوع ہے، معرفہ ہے، اللہ کا اپنا نام اسم جلالہ ہے، حمزہ لام ہا اس کا روٹ ورڈ ہے، یعیدکم وہ وعدہ دیتا ہے تمہیں۔ اللہ رب العزت نے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ شیطان کے لیے تو خوف دلانے کا الفاظ استعمال کیے، اور اللہ رب العزت کے لیے وعدہ دینے کی، ٹھیک ہے نا؟ واو عین دال رشتہ روٹ پڑا ہے۔ اب آپ یہ چیز دیکھیے کہ شیطان ہم سے وعدہ نہیں کرتا، کیونکہ شیطان بذات خود، اب جیسے اللہ رب العزت ہمارے جسم کے مالک ہے نا، شیطان ہمارا مالک نہیں ہے۔ اس وجہ سے اللہ کے لیے یہاں وعدہ دیتا ہے، اللہ ہمیں وعدہ، ہمارے ساتھ وعدہ کرتے ہیں، اللہ رب العزت کا پختہ ایک مطلب ہمارے ساتھ عملاً وہ کام ہوگا، جبکہ شیطان کیا کرتا ہے؟ وہ ہماری نفس کے ذریعے نہ صرف ہمیں ترغیب دے سکتا ہے، وہ زبردستی ہم سے کوئی کام کروا نہیں سکتا۔ یہ فرق ہے شیطان کے یعیدکم میں اور اللہ رب العزت کے بارے میں جو یعیدکم آیا ہے اس میں۔ یہ دونوں میننگز بہت زیادہ واضح ہیں کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ شیطان ہمیں ڈراتا ہے، صرف ڈراوا دیتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ مغفرت کا وعدہ کرتے ہیں۔ یعیدکم وعدہ دیتا ہے، کم تم سب کو، یعید فعل مضارع واحد مذکر غائب، کم اس کے ساتھ مفعول کی ضمیر جڑ کر آئی ہے، مغفرتن بخشش کا مفعول بن گیا، یہ جملہ اسمیہ ہو گیا فعل فاعل مفعول کے ذریعے، منہ اپنی طرف سے، اللہ رب العزت اپنی طرف سے وعدہ دیتے ہیں انسان، وفضلن یہ دوسرا مفعول آ گیا، حرف عطف کے ذریعے فضلن فضل کا یہ جڑ جائے گا، مغفرتاں و فضلن اللہ بخشش کا اور فضل کا وعدہ کرتا ہے اپنی طرف سے۔ تو یہ ایک اور جملہ فعلیہ بن گیا پورا، جو واللہ مبتدا کی خبر بن گیا۔ تو اس طریقے سے دو جملے جو ہیں جملہ اسمیہ ہیں، کیوں؟ کیونکہ ان کا شروع اسم سے ہوا ہے، بعد میں تو آپ دیکھ رہے ہیں نا اس میں پورا جملہ فعلیہ کا ایک پیٹرن ہے، لیکن ہم نے صرف جملہ اسمیہ شروع سے دیکھنا ہے یا جملہ فعلیہ شروع سے پہچاننا ہے۔ واللہ واو حرف عطف کے ساتھ اللہ مبتدا، واسع علیم یہ دونوں اس کی خبریں۔ واللہ مبتدا ہے، اور جملہ اسمیہ کا مبتدا جو ہوتا ہے مرفوع ہوتا ہے، معرفہ ہوتا ہے، اور واسع علیم جملہ اسمیہ کی جو خبر ہوتی ہے وہ عموماً عام طور پہ نکرہ اور مرفوع ہوتی ہے۔ یہ ایک پیٹرن ہے۔ دوسرے پیٹرن میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مبتدا جو ہے وہ قائم مقام خبر بھی بن جاتی ہے، قائم مقام خبر بھی ہوتی ہے، اور اگر اصلی خبر نہ ہو، اور مبتدا بھی آ جاتا ہے، مبتدا مبتدا مؤخر ہو جاتا ہے، خبر مقدم ہو جاتی ہے، جملے کی یہ بھی شکل بنتی ہے۔ آہستہ آہستہ ساری شکلیں سمجھ آ جائیں گی۔ یہاں پہ ہمیں بہت آسانی کے ساتھ جملہ اسمیہ یعنی اللہ مبتدا اپنی خبر 1 اور اپنی خبر 2 کے ساتھ مل کے جملہ اسمیہ مکمل ہو۔ اچھا جی، اللہ تعالیٰ کا وعدہ پختہ ہے، انسان کے اندر اگر اپنی بھوک کا خوف نہ ہو،
اگر محتاجی کا خوف نہ ہو، اگر یہ ڈر وہ اپنے اندر سے نکال دے کہ اللہ کے علاوہ میرا کوئی کفیل نہیں ہے، اللہ کے علاوہ مجھے پالنے والا کوئی نہیں ہے، اللہ کے علاوہ میری مغفرت کرنے والا کوئی نہیں ہے، اور اللہ کے علاوہ مجھے فضل سے بخشنے والا کوئی نہیں ہے، تو شیطان کے کبھی اس جھانسے میں نہیں آئے گا۔ شیطان ہمیں ہر طریقے سے، کیونکہ یہ رحمان اور شیطان کی جو جنگ ہے، یہ ہے ہی اس لیے کہ ہم انسانوں کو جہنم میں لے کے جایا جا سکے۔ ابلیس کبھی بھی نہیں چاہتا کہ وہ اکیلا جہنم میں جائے۔ ابلیس اور اس کی فوج، جس کو اللہ رب العزت نے دھتکار دیا، اپنی رحمت سے دور کر دیا، اب وہ اللہ کی پسندیدہ سمجھ لیں مخلوق، اللہ کی مخلوق ہے نا ہم، بہت پیاری، کیونکہ اللہ رب العزت نے ہمیں بڑے احسن طریقے سے بنایا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اللہ رب العزت ہمیں کہتے ہیں کہ بہت پیاری طریقے سے اللہ نے ہمیں بنایا ہے۔ تو اس پیاری مخلوق کو اللہ رب العزت کے جو کے ساتھ جو ایک وعدہ کیا گیا ہے نا کہ اللہ نے اس کو چھوٹ دیا ہے، تو وہ ہمیں بھٹکاتا ہے، ہمیں خوف دلاتا ہے، ہمیں جھوٹی امیدیں دلاتا ہے، لیکن وہ وعدہ نہیں کرتا۔ وعدہ اللہ رب العزت کا ہے، مغفرت کا بھی، فضل کا بھی۔ تو جب ہم شیطان کے چنگل میں پھنس جاتے ہیں، تو ہم ان جھوٹی امیدوں کو، ہم ان جھوٹے آسروں کو، یا ہم اس جھوٹے خوف کے اندر پھنس جاتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے، ہم اللہ کی نافرمانی کے کام شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے واسع علیم ان کے ذریعے جو ہمیں بتانے کی کوشش کی ہے نا، وہ یہی کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ کی وسعت بہت زیادہ ہے، اللہ کا فضل بے انتہا ہے۔ اللہ کے فضل سے مایوس نہیں ہونا چاہیے کسی انسان کو۔ اللہ رب العزت ہی رزق کا دینے والا ہے، اللہ رب العزت ہی تمام زندگی کی ضرورتیں پوری کرنے والا ہے، اللہ رب العزت ہی مفلسی دور کرنے والا ہے، اللہ رب العزت ہی ہر قسم کی وہ نعمت دینے والا ہے جو ہم چاہتے ہیں۔ شیطان سے ہمیں خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ علیم ان سب کچھ جاننے والا ہے، اور اللہ جانتا ہے کہ ہم کس طریقے کے ساتھ اپنے جو زندگی کے روٹین میں شیطان کو دھتکار کے، شیطان کو، اپنے نفس کو کنٹرول کر کے زندگی گزارے ہیں۔ اللہ جانتا ہے کہ ہم کہاں کہاں پر اس شیطان کے جھوٹے باتوں سے بچتے ہیں۔ یہاں پہ ان دونوں صفات کو اللہ رب العزت نے اس آیت کے کانٹیکسٹ میں اسی لیے بتایا ہے کہ اللہ کی وسعت کو دیکھو، اور اللہ کے علم کو دیکھو، اور شیطان کے خوف سے باہر آ جاؤ۔